Part 73 A'udhu billahi minash shaitanir rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काशाना बसीरत का ऑडियो बुक चैनल है और आपके ज़ेरे समात किताब है इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त, जिसके मौलिफ़ हैं डॉक्टर अली अकबर विलायती और मुतरज्जिम हैं मारिफ इस्लाम पब्लिशर। इस वक्त आप इसका 73 पार्ट समात कर रहे हैं। 11वां बाब मगरबी तहज़ीब पे नुक्तो नज़र, सफ़ा नंबर 375। और अब आप उन्वान सुनेंगे, ईरानी और अरब दानिश्वरों की आरा में मगरबी तहज़ीब पे तनक़ीद। 17वीं और 18वीं सदी में एक तरफ से दीन से सियासत की जुदाई का नज़रिया सेक्युलरिज़म और दूसरी तरफ से इस्तिमार का ज़ाहिर होना, इन दोनों के मिलाप से मग़रिब की एक मुकम्मल तस्वीर अहले मशरिक़ के जहन में पैदा हुई। अहले मशरिक़ बिलख़ुसूस आलम इस्लाम ने ख़ुद ब खुद इस तस्वीर के मुकाबले में मुहाज़ खोला, क्योंकि अहले मग़रिब के मशरिक़ वालों को अपनी तहज़ीब से वाबस्ता करने का मकसद इनकी तहज़ीबी इक़दार पे हमला करना था। मुसलमानों ने मग़रिब के सोचे समझे हमले के मुकाबले में अपनी दीनी और कौमी रिवायात और विरासत को ज़िंदा रखने पे कमर बांध ली। लिहाजा 20वीं सदी में बहुत से दानिश्वरों ने मग़रिब के तसल्लुत का मुकाबला करने के लिए बेदारी और इस्लाह की कोशिशें की। हम यहाँ इस मकाले में इनमें से कुछ अकाबरीन हज़रात की तरफ इशारा करेंगे। ईरान में पहलवी दौर में मग़रिबी तहज़ीब पे तनक़ीद मुनज़्ज़म सूरत में अंजाम पाई। इस हवाले से पेश 3 दानिश्वर ये हैं: सैयद फ़खरुद्दीन शादमान, सैयद अहमद फ़रदीद और जलाल आले अहमद। इन 3 शख्सियात को ईरान में मग़रिब परस्ती के मौजू का मेमार और साहिब नज़र समझा जा सकता है। सैयद फ़खरुद्दीन शादमान 1286-1346 के जो क़दीम और जदीद दोनों तालीमी निज़ामों के तालीम याफ्ता थे, उन्होंने 1326 शमसी में अपनी अहम तरीन किताब तज़कीर शुदन फ़रंगी शाया की। इसमें वो लिखते हैं कि अगर ईरान मग़रिबी तहज़ीब के तसल्लुत से बच जाए और इसके मुकाबले में कमज़ोर ना पड़े, तो उसे चाहिए कि वो रग़बत और शऊर के साथ इस तहज़ीब को अपना रंग दे दे। और इस तहरीक का एक ही वसीला ज़बान फ़ारसी है कि जो तमाम ईरानियों में मुश्तरक सूरत में है और इनके अजदाद की मौरिसी अक़ल व दानिश का मज़हर भी है। ये कौम परस्ताना गुफ्तगू ज़्यादा आगे न बढ़ सकी, क्योंकि इस नज़रिए में बुनियादी तौर पर ईरानियों के दीनी मिजाज की तरफ तवज्जो नहीं दी गई थी। शादमान की मानंद सैयद अहमद फ़रीद, जिनका दौरानिया 1291 से 1373 शमसी तक है, उन्होंने भी दोनों तालीमी निज़ामों क़दीम और जदीद में तालीम हासिल कर रखी थी। वो सबसे पहले ईरानी मुफ़क्किर थे कि जिन्होंने अपने दौर के मग़रबी फ़लसफ़ा बिलख़ुसूस मार्टिन हाइडगर की आरा का वक्त से मुताला किया। फ़रवीद ने हाइडगर से मुतासिर होते हुए मग़रबी तहज़ीब पर फ़लसफ़ी तनक़ीद की। इनका ये नज़रिया था कि इंसानों के 3 पहलू इल्मी, फ़लसफ़ी और मानवी में अगरचे पहले 2 पहलू मग़रिब की फ़िक्री रिवायात में अहमियत के हामिल हैं, लेकिन तीसरा पहलू वाज़ेह तौर पर गायब या ख़ामोश है। इस तरतीब से फ़रदीद इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि मग़रिब को भी एक फ़लसफ़े और ज़ाब्ता हयात के उन्वान से अलविदा कहना चाहिए। इनके तज्ज़िये के मुताबिक मग़रिब का मुकाबला करने के लिए इसके फ़लसफ़े की हकीकत और जड़ से आगाह होना चाहिए। हकीकत में फ़रदीद अपनी शनाख्त पैदा करने के लिए
دوسروں کی شناخت کو ضروری شرط سمجھتے تھے۔ جلال آل احمد کہ جن کا علماء گھرانے سے تعلق تھا، انہوں نے مغرب پرستی کی بحث کو معاشرتی اور سیاسی افق سے بیان کیا۔ 1341 شمسی میں ان کی ایک کتاب غرب زدگی شائع ہوئی، بعد میں چند عشروں تک ایرانی مفکرین کے درمیان مقبول رہی۔ اس کتاب کو سب سے پہلے ایسا مشرقی رسالہ سمجھتے ہیں کہ جس نے مغرب اور مغربی استعمار کے مقابلے میں مشرق کی صورتحال کو روشن کیا اور اسے عالمی معاشرتی اہمیت کا حامل بتایا۔ آل احمد کا یہ نظریہ تھا کہ ایرانی لوگ مشینی زندگی اور مغرب کے حملے کے مقابلے میں اپنی ثقافتی اور تاریخی شخصیت کو نہیں بچا سکے، بلکہ مضمحل اور منتشر ہو چکے ہیں اور صرف مغربی شکل اپنا چکے ہیں۔ آل احمد نے پہلی بار مغربی تہذیب کا مقابلہ کرنے کے لیے دینی علماء کی قوت کی طرف اشارہ کیا اور واضح کیا کہ جب بھی دانشور حضرات اور دینی علماء باہمی اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو اس معاشرتی مقابلے میں مثبت اور متاثر کن نتائج پائیں گے۔ دراصل وہ زیر لب جدیدیت اور روایت پسندی کے اتحاد کی تجویز دے رہے تھے اور ان دونوں کو اجتماعی اور معاشرتی سطح پہ مقابلہ کرنے کے لیے مل جل کر کام کرنے کی دعوت بھی دے رہے تھے۔ سب سے پہلے عالم کہ جنہوں نے مغربی آئیڈیالوجی کی جگہ اسلام کو ایک سیاسی آئیڈیالوجی کی صورت میں پیش کیا، وہ امام خمینی تھے۔ امام نے اسلامی روایات اور ثقافت سے آگاہی اور عوامی طبقات کو مغرب اور اس کی تابع حکومت کے مقابلے میں جہاد کی دعوت دیتے ہوئے آل احمد کے آئیڈیل یعنی اجتماعی جدوجہد کرنے کے لیے علماء اور دانشور حضرات کی ہمراہی کو حقیقت میں بدل دیا۔ انہوں نے سیاسی سطح پہ عوام کو تیار کرتے ہوئے دوران جدید میں سب سے پہلے مذہبی انقلاب کی تصویر کھینچی، وہ انقلاب کہ جس نے اس کلیے کہ انقلاب برابر ہے ترقی کے برابر ہے دین سے نجات کو ختم کر دیا اور دوبارہ دین کے پرچم کو لہرا دیا۔ اصل میں امام کے انقلابی نظریات کے سائے تلے اسلامی جدیدیت اور روشن خیالی نے اپنی بنیاد تشکیل دی اور علی شریعتی جیسے مفکر کو ایرانی معاشرے کے سپرد کیا۔ شریعتی کہ جنہوں نے فرانس میں سماجیات میں تعلیم حاصل کی تھی، ایک مذہبی فیملی میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ اسلام پہ ایک نئی نگاہ کی تلاش میں تھے کہ جو مسلمانوں کو مغرب کے مقابلے میں مسلح کرے۔ انہوں نے اپنے حقیقی نظریے کو اپنی طرف لوٹنا کے عنوان سے پیش کیا۔ شریعتی نے قوم پرست اہل نظر کے رد عمل میں واضح کیا کہ ایرانیوں کے نزدیک اپنی طرف لوٹنے سے مراد اسلام سے قبل کہ ایران کی طرف لوٹنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب اسلامی اصولوں کی طرف لوٹنا ہے۔ شریعتی کی نظر میں مشرق و مغرب میں مختلف نمونہ ہائے عمل نے مختلف خصوصیات کو وجود بخشا۔ مغرب میں عقلی رجحان، مادی رجحان، حقائق کی طرف رجحان اور منفعت پسندی، جبکہ مشرق میں الہی، روحانی، اجتماعی، عقیدتی اور اخلاقی صفات۔ اسی لیے مغرب فلسفی نگاہ سے ظاہر اور موجودہ حقیقت کے تعاقب میں نکلا، جبکہ مشرق اس حقیقت کی تلاش میں چلا کہ جو ہونی چاہیے تھی۔ اسلامی انقلاب کے بعد 3 موضوعات مغرب پرستی، شادمان فردید آل احمد، اسلامی شریعت کا احیاء امام خمینی، اپنی طرف لوٹنا شریعتی نے فکری اعتبار سے ایران میں اسلامی جمہوریہ کی نئی برپا ہونے والی حکومت کو قوت بخشی، اگرچہ عمل کے اعتبار سے دوسری بحث سیاسی اور ثقافتی سطح پہ زیادہ تسلط رکھتی تھی اور ایرانی معاشرہ اس کے بیان کیے گئے اصولوں کے مطابق چل رہا تھا۔
اسلامی جمہوریہ ایران مغربی تہذیب کی عالم اسلام پر یلغار کے مقابلے میں قومیت اور شیعہ اسلامی مکتب فکر کے امتزاج سے ایک مضبوط متبادل نظام میں شمار ہوتا ہے۔ 19ویں صدی کے اختتام اور 20ویں صدی کے آغاز میں عرب مفکرین جو عالم اسلام کا قابل ذکر اور بڑا حصہ شمار ہوتے ہیں، انہوں نے مغرب کی ثقافتی اور سیاسی سطح پر یلغار کے مقابلے میں رد عمل کا اظہار کیا۔ اس رد عمل کو 5 پہلوؤں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، قومی اور نسلی تفریق۔ عبد الرحمن کواکبی نے مسلمانوں میں مغرب مخالف احساسات کی قومی فطری خصوصیات کی بنا پہ تشریح کی۔ وہ مغرب والوں کو مادی زندگی کے قائل، نفسانی خواہشات کے گرویدہ، انتقام جو، مال و دولت پسند اور حریص سمجھتے تھے، جبکہ شرق والوں کو اہل ادب، حیا و لطیف روح کے حامل اور محبت آمیز رویے والے سمجھتے تھے۔ نمبر 2، ثقافتی برتری۔ مغربی زندگی کا طرز عمل مشرقی شیوہ زندگی کی نسبت پس شمار کیا گیا۔ ایک عربی مفکر کا نظریہ تھا کہ اہل شرق اہل یورپ کی تقلید چھوڑ دیں، کیونکہ یہ تقلید نہ صرف یہ کہ اہل مشرق کو مالی لحاظ سے مغرب والوں کے تسلط میں لے آئی ہے، بلکہ باعث بنی ہے کہ مغرب والے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کر سکیں اور مشرق والوں کو ذلیل کر سکیں۔ نمبر 3، مغرب کا تجاوز کرنا۔ کواکبی کی نظر میں مغرب والے فطرتاً جارح ہیں اور دیگر اقوام کے مقابلے میں احساس برتری کا شکار ہیں۔ ان کی نظر میں مغرب میں امپیرلزم یعنی استعماریت مغربی لوگوں کی فطری درندہ خو طبیعت کا ظہور ہے۔ نمبر 4، مغرب کی بری نیت۔ سیاسی اور اقتصادی سطح پہ ان کی جاہ طلبیوں سے قطع نظر مغرب ایک تسلط پسند تہذیب کے عنوان سے ہر اس چیز کو ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہے کہ جو اس سے رابطے میں ہو۔ مغرب نہ صرف یہ کہ لوگوں کو غلام بناتا ہے، بلکہ ان کی زندگی کی بنیادوں کو بھی بوسیدہ کر دیتا ہے۔ نمبر 5، جھوٹی تہذیب۔ آیا واقعاً مغرب مہذب ہے؟ مغرب میں روحانی فکر کی طرف بار بار اشارہ کیا جا چکا ہے۔ ایک عرب مفکر کے مطابق آزادی کا وہ نظریہ کہ جس کے بارے میں اہل مغرب بحث کرتے ہیں، وہ اہل مغرب، اہل مشرق، مسلمانوں، عیسائیوں، پروٹسٹنٹ اور کیتھولک فرقوں کے درمیان فرق کا قائل ہے۔ لہٰذا اس قسم کے نظریے کو جھٹلا دینا چاہیے اور رد کرنا چاہیے۔ یہ مذکورہ 5 ابعاد حقیقت میں مغربی تہذیب پہ تنقید میں پیش عرب مفکرین کے نظریات کا مجموعہ ہیں۔ یہاں تک ہم نے آپ کو گوش گزار کیا صفحہ نمبر 380 تک۔